अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 255 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह तबारक ला इलाहा, नहीं कोई इलाही, इल्ला मगर हुआ, वही है। अल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु, नहीं पकड़ती उसको, सिनतुन कोई ऊँग, वला नौम, और ना कोई नींद। लाहू, उसी के लिए है, माँ जो फिस समावाती, आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो ज़मीन में है। मन कौन है, ज़ल्लाज़ी जो कि यशफ़उ, सिफारिश कर सके, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर बिइज़्नी, उसकी इजाज़त से। यालमु, वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम, जो उनके सामने है, व मा खल्फ़हुम, और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं कोई अहाता करते, बिशैइन, कोई किसी चीज़ का, मिन इल्मी, उसके इल्म में से, इल्ला मगर बिमा, जो कि शाह वो चाहे। वसिया, वसी है, कुर्सियुहु, उसकी कुर्सी, अस्समावाति वल अर्दा, आसमानों और ज़मीन में। वला याऊदुहु, और नहीं थकाती उसको कोई चीज़, हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत में। वाहुवा, और वो है, अलिय्यु, सबसे बुलंद, अज़ीम, सबसे बड़ा है। बामुहावरा तर्जुमा। अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, ना उसे कुछ ऊँग पकड़ती है और ना कोई नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। जानता है जो कुछ उसके सामने और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं करते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समाये हुए है, और उससे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती, और वही सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 3 की आयत नंबर 255 यानी आयतल कुर्सी की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये आयतल कुर्सी है जो कुरान मजीद की तमाम आयतों में से अजीम आयत है। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है? फरमाते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है? कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने दुरुस्त कहा ए अबू मंज़र, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। उसके अलावा एक लंबी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो उसमें उनको ज़कात के लिए ना, ज़कात के जहाँ जिस कमरे में सामान रखा जाता था ज़कात का, उसकी हिफाजत पर एक शख्स का, यानी कि ये इनको उनकी हिफाजत का ज़िम्मा दिया गया था। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को तो एक आदमी उसके वो ज़कात वाले हिस्से में से ना, उस कमरे में से चोरी करने के लिए 3 दिन आता रहा। रोज़ाना गिरफ़्तार होता, मिन्नतें करके छूट जाता। तो कहता कि मैं, आज मुझे छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊँगा, मेरे बच्चे हैं छोटे, ये और वो। तो रोज़ाना गिरफ़्तार होकर मिन्नतें करके छूट जाता। तीसरी दफ़ा क्या हुआ, गिरफ़्तार होने पर उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक काम की चीज़ बताता हूँ कि जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो लाज़मन अल्लाह की तरफ से तुम पर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाएगा, यानी अल्लाह चौकीदार तुम्हारे लिए मुकर्रर कर देगा, तुम्हारे सामान का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, और तुम्हें सुबह
تک وہ تمہارے شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ اسے چھوڑ دیا، پہلے بھی چھوڑ دیا، اس دن بھی چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا، یعنی رات کو پکڑ لیتے تھے نا، تو اس وجہ سے کہا گیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ رات کو اگر پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی، سونے سے پہلے پھونک مار دیں گھر میں، دروازوں پہ، جہاں بھی، تو اللہ تبارک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چوکی داروں کو اتنا پیسہ بھی دیتے ہیں اور چوکی داری جا کے مل جاتے ہیں ڈاکوؤں سے، چوروں سے۔ تو یہ ایسا چوکی دار ہے جس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سارا ذمہ ہی اس کے حوالے کر دو۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت تو ہے اذا تداینتم بدین، یہ ہے لمبی، لیکن سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ توحید۔ جیسے سورہ اخلاص بھی ہے تو چھوٹی سی، لیکن وہ بھی توحید کے موضوع کی وجہ سے اللہ نے اس کو قرآن کے تہائی یعنی ثلث حصے کا برابر قرار دیا ہے۔ 3 باری پڑھنے والے کو قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک نے آیت الکرسی میں ایک دعویٰ اور اس کی 11 دلیلیں دی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ الحی ہے، یعنی ہمیشہ، یعنی وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ وہی ایک ہے جس کو دائم و بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ تو دوسری دلیل اس کی کیا ہے؟ القیوم، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو انسانی حاجات ہوتی ہیں، مثلا انسان خود کو ہی دیکھ لے، انسان کی زندگی کا جو سسٹم ہے، سونا، جاگنا، پخانا، پیشاب، جسم کا سسٹم جو اندر اللہ تعالیٰ نے مشینریاں فٹ کر دی ہیں، تو کون سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے نا جو زندہ اور قائم ہو۔ انسانی خدا جو ہوتے ہیں ان کو نیند بھی آتی ہے، انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے، ان کو آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان کو اور بھی بہت سی حاجات ہوتی ہیں۔ تو اس رب سے مانگو جو ہر وقت سنتا ہے، جو ہر وقت جاگتا ہے۔ تو کیا تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کو تو ہلکی سی اونگ بھی نہیں آتی۔ اب دیکھیں انسان اگر کچھ عرصہ سوئے نا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کہ اللہ کی ذات کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہمیں کبھی اونگ آ جائے نا تو جو ہمارا اپنے جسم سے گرفت کم ہو جاتی ہے، یا ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، یا نیند کا زیادہ غلبہ آئے تو بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر تجربہ کرنا ہو کسی بھی ہوشیار سے ہوشیار آدمی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک گلاس دے کر اسے جگائیں، کب تک وہ جاگ سکتا ہے؟ انسان نیند کے سامنے اور اونگ کے سامنے وہ بس ہے۔ ہمارے نبی خود ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آفتاب جب طلوع ہو گیا نا تب اٹھے۔ چوتھی دلیل اس کی کیا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اب دیکھو جب ہے اس کا تو کہتے ہیں نا جس کے کھاؤ اسی کے گن گاؤ، تو کھانا تو اپنے رب کا ہے، تعریفیں اوروں کی کرنی ہے۔ اس کی مثال اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے خالص مال سونے اور چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدتا ہے، اور غلام سے کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو، اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا، تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جب سارے رب کے غلام ہیں تو پھر مالک کو ہی حساب دینا ہے نا۔ پانچویں دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کوئی بھی انسان ہے یا جن ہے،
اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، جو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے پر حکم دے گا کہ اور ایک حد مقرر کرے گا کہ ایسے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ یہ جو عقیدہ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے نا، کوئی زبردستی اللہ سے بات منوا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جائے گا، یہ خالص جاہلانہ عقیدہ ہے۔ مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ چھٹی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، سامنے بھی ہے، حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، ماضی، حال، مستقبل، جو بھی ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ تو انسان تو پھر صرف یہی جانتا ہے نا جو اس کے سامنے ہوگا۔ ساتویں دلیل کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، یعنی کوئی انسان اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے مارے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا۔ 8ویں دلیل ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کرسی کے وجود پر بھی ایمان ہے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے وہ کیسی ہوگی کیونکہ ہمارے بس کی میں یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کرسی اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ 9ویں دلیل ولا یعودہ حفظہما، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ کر رہا ہے مسلسل، ہر وقت، ہر لمحہ۔ 10ویں اور 11ویں دلیل ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آخر میں اس آیت میں موجود ایک نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نام تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ یہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، کوئی کیسا بھی ہے، وہ کبھی اپنا نام اللہ نہیں رکھے گا، اور اللہ کی جمع بھی نہیں ہے، نہ تثنیہ بن سکتی ہے نہ جمع بن سکتی ہے۔ اللہ واحد ہے اور واحد ہی رہے گا۔ جیسے جو مختلف مذاہب میں مثلا دیوی ہے تو اس کا دیویاں، دیوتا تو دیوتاؤں جمع ہو جاتی ہے نا، گاڈز کی گاڈز، گاڈ بول دیں تو اس کو گاڈز وغیرہ، مگر اللہ واحد ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس آیت میں توحید کی 12 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔